माजिद का काम मवेशी पालना था। वो बकरियां और दुम्बे पालता और फिर इन्हें मवेशी मंडी ले जाता। अच्छे दामों बेच कर पैसे ले आता। माजिद के पूरे साल के अखराजात का दारोमदार यही पैसा था और इसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। इसे पैसों की अशद ज़रूरत थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इस बार इसके मवेशियों की अच्छी कीमत लग जाए। इसी सिलसिले में इसने इस बार तमाम मवेशियों की खिदमत की थी। इन्हें खिलाया पिलाया, इनका ख्याल रखा। सख्त सर्दी में अपनी सेहत को देखने की बजाय इसने इन मवेशियों पर गर्म चादरें उड़ाई थीं ताकि कहीं वो सर्दी की वजह से मर ना जाएं। अपने घर वालों पर तंगी और फाका करके इसने अपने मवेशियों को अच्छा खिलाया था। इसने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पूरे साल की अनथक मेहनत के बाद अब इसे सिला मिलने का वक्त आया था। माजिद बड़ी खुशी खुशी अपने मवेशियों को मवेशी मंडी लेकर गया। ईद उल अज़हा का मौका था, इसलिए माजिद के तमाम मवेशी अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो गए। ईद के फौरी बाद इसकी बेटी की शादी थी और इसे इन्हीं पैसों से अपनी बेटी की शादी करनी थी। इसने वो सारे पैसे एक रुमाल में बांधे और इस रुमाल को अपने पेट के साथ बांध दिया और ऊपर से अपनी कमीज़ पहन ली ताकि रास्ते में इसे कोई भी लूट ना सके। वो वापस घर की जानिब रवाना हो गया था और हमेशा वो ऐसे ही रुमाल में पैसे बांध कर अपने पेट के साथ बांध देता था और ऊपर से अपनी कमीज़ पहन लेता था। हमेशा इसके पैसे यूं बच जाते थे। अभी वो बस का सफ़र कर रहा था कि आधी रात के वक्त बस को रुकवाया गया। जब बस रोकने की वजह पूछी गई तो बस कंडक्टर कहने लगा कि मेरी बस का टायर पंचर हो गया है। माजिद बस से नीचे उतर आया। इसका गांव बस करीब ही था, इसलिए इसने सोचा कि क्यों ना वो बाकी का सफ़र पैदल ही तय कर ले। यही सोचकर वो कदम उठाता हुआ अपने घर के रास्ते की जानिब बढ़ रहा था कि जब अचानक से एक निकाब पोश आकर इसके सामने खड़ा हो गया। इसके हाथ में खंजर था। माजिद ने शॉर्टकट के चक्कर में एक जंगल का रास्ता इख्तियार किया था, जिसको पार करते ही वो अपने गांव पहुंच जाता। लेकिन जंगल में ही एक लुटेरा इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो निकाबपोश शख्स कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। माजिद हड़बड़ाते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो लुटेरा बहुत होशियार था। इसने पेट पर हाथ मारा तो इसका हाथ उस रुमाल से जाकर टकराया जिसके अंदर पैसे थे। कहने लगा, तुमने चालाकी की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, फौरन मुझे ये रकम दे दो। ये सुनकर माजिद उस शख्स के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, अगर ये पैसा तुम लूट कर ले जाओगे तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। मजबूर इंसान हूँ मैं, बेहद मजबूर इंसान हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन उस लुटेरे ने माजिद पर ज़रा भी रहम नहीं खाया था। कहने लगा, कमीने, जल्दी से पैसे निकाल वरना ये खंजर तेरे पेट में घोंप दूंगा। माजिद इससे लड़ने झगड़ने लगा। कहने लगा, ये मेरी साल भर की मेहनत की कमाई है। मेरे बच्चों ने पूरे साल सूखी रोटी खाकर गुजारा किया है ताकि इनकी बड़ी बहन इज्जत से अपने घर रुखसत हो जाए। मैं तुम्हें ये पैसे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। ये कहना था कि उस निकाबपोश ने माजिद के पेट से पैसों का रुमाल खींचना शुरू कर दिया। माजिद भी इसे मारने लगा। दोनों में हाथापाई हो गई और इसी असना में इस निकाबपोश का निकाब उतर गया। उस शख्स का चेहरा देखकर माजिद को हैरत का झटका लगा था, क्योंकि वो शख्स इसका सगा भाई हामिद था। ये देखकर माजिद कहने लगा, तुम अपने इस घटिया काम से बाज नहीं आए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने तो कसम खाई थी कि चोरी नहीं करोगे और तुमने फिर से यही काम शुरू कर दिया है और तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरे करीब भी मत आना। ये पैसे मुझसे छीनते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई। तुम्हारी भतीजी की शादी है और तुम मुझसे पैसे चोरी करने तक पहुंच गए हो। अब पीछे हटो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन हामिद फिर भी नहीं हटा। कहने लगा, बेशक तुम मेरे भाई हो, लेकिन पैसों के हसूल के लिए तो मैं अपने बाप को भी ना बख्शूं। इसलिए अगर जान प्यारी है तो मुझे ये सारी रकम दे दो। लेकिन माजिद ने इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं तुम्हें कभी ये रकम नहीं दूंगा। मेरी बेटी की शादी है, मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। माजिद की बात सुनकर हामिद जैसे ही इस पर चाकू से वार करने लगा तो माजिद को हामिद पर गुस्सा आने लगा। वो कहने लगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माजिद कहने लगा, मुझे पता है तुम कभी भी मेरा कत्ल नहीं कर सकते, आखिर तुम मेरे सगे भाई हो। लेकिन हामिद कहने लगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद करोगे। हामिद ने जेब से खंजर निकाला और माजिद पर वार करने लगा। जंगल में अब दिन की रोशनी फैल चुकी थी। दरख्तों के परिंदे चहचहाने लगे थे। जैसे ही हामिद माजिद पर वार करने लगा, माजिद ने कहा कि ठीक है, पैसे तुम रख लो, लेकिन मुझे मारो मत।
حامد نے پیسے چھین لیے، پھر ماجد سے کہنے لگا کہ اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم سارے گاؤں میں شور مچا دو گے، مجھے بدنام کر دو گے۔ ماجد کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے منہ سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم میرے بھائی ہو، بھلے ہی تمہارے اندر سے احساس مر چکا ہے، مگر میرے اندر ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ تم نے مجھ سے رقم لینی ہے تو بے شک لے لو، مگر مجھے مارو مت۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور تمہاری بھتیجی، وہ بھی تو تمہارا ہی خون ہے۔ عید کے دن اس کی شادی ہے، جیسے تیسے میں اسے رخصت تو کر سکوں گا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں رہے گا، نہ ہی میرے گھر کے حالات بہتر ہو پائیں گے۔ میرے بعد میرے گھر کا کوئی کفیل نہیں رہے گا۔ ماجد یہ باتیں کر کے اپنے بھائی کا دل موم کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے دل میں نرمی آ جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ پیسے تو وہ ویسے بھی اپنے پاس رکھ چکا تھا، مگر اگلے ہی پل حامد نے اپنے سر کو کھجایا اور کہنے لگا کہ میں یہاں پر تیری یہ ایموشنل باتیں سننے کے لیے نہیں رکا ہوا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو 1 ماہ نہ سہی، 2 ماہ سہی، مگر ایک نہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ تم خود بول کر میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا دو گے، گاؤں میں یا کہیں بھی۔ میں نے چوری کی، بے شک میرا اس سے تعلق نہ بھی ہوا، پھر بھی تم اسے میرے ہی ذمہ لگواؤ گے۔ آخر میں کیوں اپنے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کو یوں ہی بے نیام چھوڑ دوں؟ اتنا کہنے کے بعد حامد آگے بڑھا اور اس نے اپنے بھائی کو گردن سے دبوچ کر سامنے درخت کے ساتھ لگا دیا۔ پرندے درخت کے ہلنے پر پھڑ پھڑانے لگے، ہر سو پرندوں کا شور تھا۔ اسی درخت پر 2 کبوتروں کا بھی بسیرا تھا، جو کہ اس وقت وہیں اس درخت پر ہی بیٹھے تھے۔ حامد نے بغیر دیر کیے چاقو کو اٹھایا اور اس کا پہلا وار ماجد کے پیٹ میں گیا۔ چاقو کا لگنا تھا کہ خون کی الٹی ماجد کے منہ سے باہر کو گری۔ اس کا سفید کرتا خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ التجائیہ نظر میں اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ایسا نہ لگا کہ اس کا بھائی اس کے مرنے کے بعد پچھتائے گا۔ آخری مرتبہ اپنی جانب سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ خدا را میری جان بخش دو، خدا کے واسطے ہی صحیح، میں مرتے ہوئے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا سچ کسی کے سامنے بھی نہیں لاؤں گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ دوسری مرتبہ چاقو کا وار اس کے پیٹ میں ہوا۔ اسے اپنا وجود کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ناک اور منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ خون کی دھاریں زمین کو سیراب کر رہی تھیں۔ جسم میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ ماجد کھڑا ہو سکتا۔ وہ وہیں پر دھیرے دھیرے بیٹھتا ہوا درخت سے ٹیک لگا کر گر چکا تھا۔ جب اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو 2 کبوتر اسے اسی درخت پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، جو اسی کی جانب غور دیکھ رہے تھے۔ اس کا آخری وقت آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی روح قبض ہو جانی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے صفاک دل بھائی پر ڈالی اور پھر ان کبوتروں کو دیکھ کر کہنے لگا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، مجھے مارنے والا کوئی اور نہیں، میرا بھائی ہے۔ بس تم گواہ رہنا، میری موت کا ذمہ دار میرا سگا بھائی ہے۔ اس نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس نے میرے بچوں کے سر سے میرا سایہ چھین لیا۔ ماجد بے بسی سے رو رہا تھا، دل ہی دل میں کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا کہ جب تیسری مرتبہ چاقو کا وار اس کے پیٹ میں گھونپا اور اس کے ساتھ ہی حامد نے اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ یہ آخری خون کی الٹی تھی جو ماجد کو آئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے صفاک دل بھائی کو دیکھا اور وہیں منہ میں جمع خون اس پر تھوکتے ہوئے باہر گرایا اور بولا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا حامد، اب روز محشر ملاقات ہوگی۔ یہ کبوتر میرے قتل کے گواہ ہیں۔ اتنا کہہ کر ماجد کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی حامد کو لگا کہ اب اس کا بھائی مر چکا ہے تو وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو پیروں کی ٹھوکر ماری اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے الفاظ ہی دہرانے لگا کہ کبوتروں گواہ رہنا۔ ہنستے ہوئے اس نے کبوتروں کو دیکھا اور اپنے بھائی ماجد کے پاؤں میں موجود جوتا ہی اتار کر اس نے ان کبوتروں کو مارا۔ کہنے لگا، یہ کبوتر گواہ رہیں گے، ارے یہ تو بے زبان ہیں، دیکھتا ہوں کیسے تجھے انصاف دلواتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اپنے مردہ بھائی کو وہیں چھوڑ کر حامد وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماجد وہیں خون میں لت پت موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ وہ ایک جنگل بیابان تھا اور وہاں سے بہت کم لوگ ہی گزرا کرتے تھے۔ وہیں گھر میں ماجد کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماجد نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چند روز میں ہی واپس آ جائے گا۔ اب تو عید میں بھی 1 روز باقی تھا، مگر ابھی تک ماجد کی کوئی خبر نہ تھی۔
ماجد کا بڑا بیٹا جس کی عمر 17 سال تھی عید سے ایک روز پہلے کہنے لگا کہ وہ کسی طرح شہر جائے گا اور جا کر اپنے ابا کو ڈھونڈے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ جانور باقی رہ چکے ہوں اور ابا چاہتے ہوں کہ سارے مویشی بیچ کر ہی وہ واپس گھر آئیں۔ ابھی اسی کی باتیں کر رہے تھے کہ جب ماجد کی بڑی بیٹی کے سسرال والے عیدی لے کر ان کے گھر چلے آئے۔ گھر آتے ہی عیدی دینے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی انہوں نے یہ کیا کہ آپ لوگوں نے بیٹی کی شادی کے لیے انتظامات تو کر لیے ہیں نا؟ جہیز وغیرہ خرید لیا یا کچھ رہتا ہے؟ ایسے سوالوں کے جواب اب ماجد کی بیوی کیا دیتی؟ اس کے دل میں تو کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے سارے جانور بکے بھی ہیں یا نہیں۔ اسی روز اس کا 17 سالہ بیٹا شہر جانے کے لیے کرایہ مانگنے آیا تو اپنے پاس جمع شدہ پیسوں میں سے کچھ رقم نکال کر ماجد کی بیوی نے اسے دے دی۔ وہ فوراً پہلی ہی بس لیے اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے شہر جا چکا تھا۔ شہر جا کر اس نے اس مویشی منڈی میں اپنے ابا کو ڈھونڈنا چاہا جہاں پر اس کے ابا نے جانے کا بتایا تھا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی منڈی تھی۔ ہر ایک شخص کے چہرے کو وہ بغور دیکھتا رہا۔ صبح عید تھی اور وہ یہاں پر اپنے ابا کو ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ لوگوں کا رش تھا۔ آخر کو تھکا ہارا وہ ایک جانب کو رک گیا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر ایک مویشی والا اس کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ کیا بات ہے بیٹا، تم کافی پریشان لگ رہے ہو، کیا کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس شخص کی بات سن کر ماجد کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ پہلی مرتبہ شہر آیا تھا اور اسے اپنے ابا نہیں مل رہے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا کہ چاچا، میرے ابا یہاں پر مویشی بیچنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عید سے 2 دن پہلے واپس آ جائیں گے، مگر اب تو عید بھی سر پر آ چکی ہے اور ابا کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اسے دلاسا دینے لگا اور اس کے ابا کا نام اور اس کی نشانیاں وغیرہ پوچھنے لگا۔ ماجد کے بیٹے نے جب اسے اپنے ابا کا نام اور جانوروں کی نشانی وغیرہ بتائی تو وہ شخص فوراً کہنے لگا کہ ارے بیٹا، تمہارے ابا تو 2 دن پہلے ہی اپنے مویشیوں کو بیچ کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جاتے ہوئے بڑے ہی خوش تھے۔ اس نے جیسا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا تھا اور بڑا منافع کمایا تھا اس نے۔ میرے ساتھ ہی اس نے اپنے جانوروں کو باندھ رکھا تھا۔ کہتا تھا کہ ان پیسوں سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اسے اس کا اتنا پھل ملا ہے۔ بڑا ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ یہ سن کر ماجد کا بیٹا خوش ہو گیا کہ ابا کو نقصان نہیں ہوا، مگر یہ بات اسے پریشان کر چکی تھی کہ اگر ابا 2 دن پہلے ہی یہاں سے نکل چکے تھے تو پھر ابھی تک کہاں تھے؟ یہ بات اس کے لیے تشویشناک تھی۔ وہ وہیں سے چلتا ہوا منڈی سے باہر آیا اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ یوں ہی کرتے کرتے رات ہو چکی تھی۔ بس بھی نکل چکی تھی کہ وہ گھر جاتا۔ مجبوراً اسے وہیں پر منڈی کے باہر سوکھے گھاس پر لیٹے ہوئے وقت گزارنا پڑا۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کے ابا کو جانتا ہو اور اسے کسی طرح کی کوئی خبر ملے۔ سارے لوگ اپنے تمام تر مویشی اور سامان کو لے کر واپس گھروں کو جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس منڈی کی تمام تر روشنیاں بھی تاریکی میں بدل گئیں۔ مگر ابھی تک ماجد کا بیٹا وہیں پر بیٹھا تھا کہ جب وہاں پر ایک شخص آیا اور اسے بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ فجر کا نور پھوٹ چکا تھا اور عید تھی۔ ماجد کا بیٹا سرخ آنکھوں سے اس شخص کو ایک مرتبہ پھر اپنے ابا کے بارے میں بتانے لگا۔ وہاں پر اور بھی کام کاج کرنے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب سب نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے اس شخص کی تو 2-3 دن پہلے موت واقع ہو چکی ہے۔ ہم ہی لوگ تھے جب جنگل سے تازہ ہرے پتے لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک شخص کی لاش پڑی تھی۔ بڑی بے دردی سے کسی نے مار دیا تھا۔ لگتا ہے کسی چور ڈاکو کا کام تھا، کیونکہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ کسی نے اسے مار کر اس سے پیسے چوری کر لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ولی وارث نہ ہو۔ ہم نے بہت اعلان کروایا مگر میت کی حالت بڑی خراب تھی، اس لیے ہم سب نے اسے فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ماجد کے بیٹے نے جب یہ سنا تو جیسے سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا، وہیں پر بے ہوش ہو گیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے ماجد کی قبر پر بھی لے جایا گیا، مگر سب سے مشکل بات اب اس کے لیے یہ تھی کہ وہ گھر جا کر اپنی امی اور بہن بھائیوں کو کیسے بتائے کہ اس کے ابا وفات پا چکے ہیں، ان کا قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کس نے کیا تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ عید کے روز جہاں باقی سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، وہیں ان کے گھر میں کہرام مچ چکا تھا۔ ان پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ انہیں ان کی محنت کا پھل ملنے والا ہے، مگر یہاں تو سب کچھ درم برہم ہو چکا تھا۔ ان کے ہاں افسوس کرنے کے لیے حامد بھی آیا تھا
اور دھاڑے مار مار کر اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں کون بدبخت تھا جس نے میرے اتنے نیک اور اچھے بھائی کو قتل کر دیا، اور ایک مرتبہ بھی یہ نہ سوچا کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماجد کو مارنے والا اس کا سگا بھائی حامد ہی ہے۔ انہوں نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی، مگر کتنے ہی ماہ گزر گئے، آخر کو یہ فائل بھی بند کر دی گئی کہ وہیں دوسری جانب حامد نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ اس کے بھائی کا کیس مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور اب وہ آزاد تھا۔ اکثر وہ اپنے بھائی کے آخری الفاظ یاد کر کر کھلکھلا کر ہنسنے لگتا جب اس کا بھائی کہتا کہ ایک کبوتروں کہ گواہ رہنا۔ حامد کہکے لگا کر کہتا کہ بھلا کبوتر بھی کبھی گواہ ہوئے ہیں، یہ کبوتر بھلا میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ دھیرے دھیرے ماجد کے گھر والوں کو بھی صبر آنے لگا۔ ماجد کی بڑی بیٹی کے سسرال والوں کا دل پسیج سا گیا، انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اسے رخصت کر لیا۔ وہیں ماجد کا بڑا بیٹا پڑھا لکھا تو نہ تھا، مگر اپنے ابا کے ساتھ رہ کر جانوروں کی دیکھ بھال کے بارے میں بخوبی جانتا تھا، اپنے ابا کی طرح محنتی تھا اور اب گھر کا مرد تھا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے جو زیور سنبھال کر ماجد کی بیوی نے رکھا تھا، وہ زیور بیچ کر اس نے چھوٹے چھوٹے بکرے بکریاں اور بچڑے لے لیے، جن کو پال پوس کر وہ بڑا کرنے لگی۔ کوشش یہی کرتے کہ زیادہ تر چارہ وہ دکانوں سے خریدنے کی بجائے یوں ہی ہرے بھرے میدانوں سے لے آتے تاکہ ان کا خرچ کم ہو سکے۔ ماجد کی یادوں کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگے، جبکہ وہیں دوسری جانب حامد کا یہی رویہ برقرار تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ جو شہر میں جا کر نوکری کرنے کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، مگر اب حامد کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اسے ہر جگہ کبوتر ہی نظر آتے ہیں۔ وہ جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پی رہا ہو یا پھر رات کو اپنے گھر واپس آ رہا ہو، اسے اپنے آس پاس کہیں نہ کہیں کبوتر بیٹھے ہوئے نظر ضرور آتے تھے۔ اگر رات کے وقت وہ کہیں سفر کر رہا ہے تو اسے کبوتروں کی آواز ضرور آتی تھی۔ پہلے تو اسے سب کچھ اتفاقی لگتا تھا، مگر دھیرے دھیرے جیسے اسے ان کبوتروں سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس کے بچوں نے گھر میں کبوتر رکھنے کی ضد کی، مگر حامد نے انہیں کبوتر رکھنے سے منع کر دیا۔ اگلے روز گلی میں کبوتر بیچنے والا آیا تو اس کا چھوٹا بیٹا جا کر کبوتر لے آیا۔ حامد گھر میں داخل ہوا، آج اس نے ایک رکشے والے کو مار کر اس کا رکشہ چور بازار میں بیچ دیا تھا اور وہی پیسے لے کر وہ گھر آیا تھا کہ جب کبوتروں کی آواز سن کر اسے شدید چڑ ہونے لگی۔ اس نے اسی پل چاقو اٹھایا اور ان کبوتروں کو بڑی بے رحمی سے مار دیا اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی مار کر خبردار کیا کہ دوبارہ اگر تم لوگ کسی بھی طرح کا کبوتر گھر لائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے تو شدید چڑ ہوتی، کوئی اس کے سامنے کبوتروں کا نام بھی لیتا تو اس کے کانوں میں اپنے بھائی کے الفاظ گونجنے لگتے جب وہ کہہ رہا تھا کہ ایک کبوتروں گواہ رہنا، میرے قتل کے گواہ تم ہی ہو۔ دھیرے دھیرے وہ اپنا ذہنی توازن کھونے سے لگا تھا، رات کو سوتے ہوئے بھی وہ کبوتروں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لگتا ہے انہیں کبوتروں سے شدید نفرت ہے، اس لیے ان کو کبوتروں سے دور ہی رکھا جائے۔ اب تو اس کا دماغ چوری اور ڈکیتی میں بھی نہیں چلتا تھا، اس لیے اس کے گینگ کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے آج تک جو بھی چوریاں کی تھیں، ان پیسوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایک کریانے کی دکان کھول لی۔ اس میں بھی وہ ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز اس کے خاندان میں شادی تھی، اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ کل رات خواب میں ایک مرتبہ پھر اسے اپنا بھائی اپنے سامنے نظر آیا تھا، جو اسے کہہ رہا تھا کہ یہ کبوتر تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑنے والے۔ وہ خواب میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کو بڑی بے رحمی سے مار رہا تھا۔ وہ شادی میں شامل ہوا جس میں کئی اقسام کے پکوان بنائے گئے تھے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے کرسی پر بیٹھا اور اپنے سامنے موجود تھال سے ڈھکن ہٹایا تو اس کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ سامنے اس تھال میں کبوتر روسٹ ہوئے پڑے تھے۔ کبوتروں کو دیکھ کر اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کبوتر خود کو تو روسٹ ہونے سے بچا نہیں سکے، یہ کسی کے گواہ کیا بنیں گے، یہ مجھے کیسے قتل کریں گے۔ پاس بیٹھے شخص نے اس کی بات سنی تو سوال کرنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، گواہ کون سے؟ یہ سن کر حامد کہنے لگا کہ کچھ نہیں، دراصل کچھ سال پہلے میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو ڈاکو کے بیس میں آ کر لوٹ لیا تھا۔ جب اسے میں نے قتل کیا تو چند کبوتر درخت پر بیٹھے تھے اور میرا بھائی کہہ کر گیا تھا کہ ایک کبوتروں گواہ رہنا۔ بس اسی بات پر ہنسی آتی ہے کہ بھلا کبوتر بھی کبھی کسی کو انصاف دلواتے ہیں۔ وہ بے دھیانی میں اپنے منہ سے ہی اپنا سچ اگل چکا تھا، مگر آس پاس بیٹھے لوگوں کے ہاتھ رک چکے تھے۔ ان کے ہاتھ سے چمچے پلیٹوں میں واپس گر چکی تھیں۔
ہر سو چیمنگوئیاں ہونے لگیں۔ فوراً پولیس کو فون کر دیا گیا کیونکہ وہ سبھی ایک ہی خاندان کے لوگ تھے اور ماجد کی موت کا دکھ ان سب کو برابر کا تھا۔ حامد کہتا رہ گیا کہ وہ مذاق کر رہا تھا، اس کے منہ سے یہ الفاظ پھسل گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس حامد کو پکڑ کر لے گئی اور اس کی سفاکیت پر اسے سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ماجد کی بیوی اور بچوں کا درد دوبارہ سے تازہ ہو چکا تھا۔ جس روز حامد کو پھانسی دی جانی تھی، اسے پھانسی کے تختے کی جانب لے جایا گیا تو ہر کوئی اسے سفاکیت سے دیکھ رہا تھا۔ باقاعدہ طور پر ماجد کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی وہاں پر موجود تھا۔ ماجد کی بیوی غم و غصے میں دیور کے پاس گئی اور اسے گریبان سے پکڑ کر اسے مارتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک مرتبہ بھی اپنے بڑے بھائی پر ترس نہ آیا۔ ارے باپ بن کر اس نے تجھے پالا تھا، تو صرف 6-7 سال کا تھا جب میری ساس مر گئی تھی۔ تجھے نہ صرف باپ بلکہ ماں کا بھی پیار دیا، تجھے اولاد جیسا پال کر جوان کیا، اور تو نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ حامد سر جھکائے کھڑا تھا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر سب کے سامنے اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر گیا۔ ایک بات جو سب کے لیے عجیب تھی اور متاثر کن تھی وہ یہ تھی کہ جس پھانسی کے تختے پر حامد کو لٹکایا گیا، اسی تخت پر آ کر 2 کبوتر یوں بیٹھے تھے کہ ہر کوئی دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہا تھا، کیونکہ آج ماجد کی بات سچ ہو چکی تھی۔ اس نے ان کبوتروں کو گواہ بنایا تھا اور آج یہی کبوتر خدا کے حکم سے ماجد کو انصاف دلوا چکے تھے۔ جیسے ہی حامد کا مردہ وجود وہاں سے اتارا گیا اور جب تک اسے قبرستان لے جا کر دفنا نہ دیا گیا، وہ کبوتر قبرستان تک ساتھ گئے تھے۔ جب قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو دوبارہ وہ کبوتر وہاں سے اڑ کر اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔